राजी हैं हम राजी हैं अल्लाह की तकसीम पर। औरों को मिले हैं मालो ज़र, हमको मिली तालीम पर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाथरूम में जाते तो उस अंगूठी को उतार के बाहर ही रख देते और फिर बाथरूम करते। तो इससे ये मसला साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या कुरान मजीद ये लेकर बाथरूम में जाना ममनू है, इससे बचना चाहिए। फिर अहबाब जो है वो एतराज़ करते हैं कि कुरान मजीद तो मोबाइल में भी होता है, तो क्या फिर मोबाइल लेकर भी जाना मना है? तो मोबाइल की हैसियत वो हार्ड कुरान वाली हैसियत नहीं होती, ये एक सॉफ्ट फॉर्म में होता है। ये ऐसे ही होता है जिस तरह बंदे के दिल में कुरान तो मौजूद है लेकिन वो महसूस नहीं किया जा सकता, वो गैर महसूस हालत में है। इसी तरह कुरान मजीद मोबाइल में तो महफूज है लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में है, उसको महफूज नहीं किया जा सकता, उसको महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो गैर महसूस हालत में मोबाइल में मौजूद होता है। तो मोबाइल में कुरान मजीद हो वो लेकर तो जा सकते हैं क्योंकि इसकी हैसियत हार्ड कुरान वाली तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आयत, कोई कुरान मजीद का हिस्सा या इबारत इंसान के पास कागज़ के ऊपर लिखी हुई है तो उसको लेकर जाना मना है। इसी तरह जब भी बाथरूम में जाया जाए तो अहबाब इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि पाँव कौन सा अंदर पहले जा रहा है, उस दायां पाँव जा रहा है या बायां पाँव जा रहा है। हालांकि सुन्नत तरीका ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाथरूम में दाखिल होते वक़्त बायां पाँव पहले रखते और साथ में दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, क्योंकि ये गंदी जगह है, यहाँ पे जिन्नात का, शयातीन का बसेरा होता है। तो जब इंसान इसके अंदर जाता है और वो अल्लाह की पनाह के बगैर ही चला जाता है तो ऐन मुमकिन है कि शयातीन इंसान के ऊपर हमला कर दें। तो इससे जाने से पहले अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांग ले तो इससे क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्नात और शयातीन से उसको पनाह दे देते हैं और वो हर तरह के शयातीनी हमले से महफूज हो जाता है। वैसे तो जदीद दौर है और इंसान को हर जगह पर बाथरूम मुयस्सर होते हैं, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए, खुली जगह हो और उसे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हो, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि पीठ और चेहरा बैतुल्लाह की तरफ ना हो, यानी पीठ और चेहरे को बैतुल्लाह की तरफ करके क़ज़ाए हाजत करने से मना किया गया है। लेकिन अगर कोई ओट है, कोई रुकावट है, बंदा उसके पीछे बैठ के कर रहा है तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह के मसाजिद के अंदर भी बाथरूम होते हैं और उनका चेहरा या पीठ बैतुल्लाह की तरफ कर दी जाती है तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दीवार है। अगर दीवार ना हो, खुले में मैदान में बंदा कर रहा हो, तो फिर ऐसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ ना तो चेहरा किया जाएगा ना पीठ की जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वतीरा यही रहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट के पीछे क़ज़ाए हाजत करते तो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा या पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो जाता तो इसमें कोई हरज नहीं महसूस किया जाता। लेकिन ओट के बगैर, रुकावट के बगैर ये अमल बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। सही तरीका तो यही है कि पेशाब वगैरह बैठ के किया जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी बन गई है, पाँव में दर्द है, टखनों में दर्द है, घुटने में दर्द है या बैठने वाली जगह नहीं है, तो फिर वहाँ पे खड़े होकर भी किया जा सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोनों तरह के अमल साबित है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ के ये अक्सर अमल था, लेकिन एक दो मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर भी किया पेशाब, और उसकी वजह यह थी कि जिस जगह पे आप अलैहिस्सलाम ने किया वहाँ पे गंदी यानी गंद वगैरह फेंका जाता था, जिसे रूढ़ी कहते हैं, वो थी, तो वहाँ पर बैठना मुनासिब नहीं था, तो वहाँ पे खड़े होकर भी किया जा सकता था। ये क़ज़ाए हाजत के हवाले से मसाइल थे आपके सामने। और फिर जब बंदा बाहर निकले तो गुफ़राना का पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ाब आफ़ानी। तो गुफ़राना का ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये जो माफ़ी बंदा मांग रहा है इसका फ़लसफ़ा ये है,
مومن بندے کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتا ہے۔ تو جب وہ قضاء حاجت میں ہوتا ہے تو یہ وہ پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کی یاد سے منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ہی نہیں ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو پھر وہ باہر نکلتے وقت اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم تیری غفلت میں گزرا، تیری یاد سے غفلت میں گزرا ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے تم نے عافیت عطا کر دی۔ بہت سے آج کے دور میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو قبض کے بیماری میں مبتلا ہے، اور قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ قضاء حاجت کی ضرورت محسوس کروائی، آپ نے اپنی تکلیف کو دور کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور ان کا مرض اس کی وجہ سے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے اس سے بچا لیا ہے اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی ہے۔ اور مجبوری کی حالت کے علاوہ بندہ جو ہے وہ قضاء حاجت کے دوران کوئی بھی کسی طرح کی بات نہ کرے۔ اگر مجبوری بن گئی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پھر تو مجبوری ہے۔ اگر تو اس کے دروازہ کھٹکھٹا دینے کی وجہ سے باہر کے بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اسے پانی کی ضرورت ہے اور وہ موٹر چلا دے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میں آواز دوں، پھر ہی میری آواز کے اوپر چلائی جائے گی، تو یہ مجبوری بن جاتی ہے۔ اس صورت میں تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن بغیر مجبوری کے کسی طرح کی بات نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے دوران ایک آدمی گزرا، اس نے سلام کی، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور پھر اس کو جو ہے وہ جواب دیا۔ یہ قضاء حاجت کے ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ مسنون فطری اعمال کے اندر، یعنی ایسے اعمال جو شروع سے ہی تمام امتوں کے درمیان چلتے آ رہے ہیں، وہ 10 بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مونچھوں کو ترشوانا، پھر داڑھی کو بڑھانا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ناخن کاٹنا، یہ انگلیوں کی بیک سائڈ کو اچھے طریقے سے دھونا اور بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ مسنون فطری اعمال ہیں۔ اور بندہ جو ہے ساری امتوں کے جتنے بھی انسان تھے سب کے اوپر ہی یہ رہے ہیں اور سارے اس کو ادا کرتے رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو ادا کریں۔ اور یہ مونچھوں کے حوالے سے، زیر ناف بال، بغلوں کے حوالے سے، ناخنوں کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 40 دن کی ہے۔ 40 دن کے زیادہ جو ہے وہ ان کو بڑھانا یا 40 دن کے بعد ان کو کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ 40 دن کا انتظار کرے، اس سے پہلے اگر اس کو موقع مل جاتا ہے تو 15 دن بعد، 10 دن بعد، 8 دن بعد تو اچھی بات ہے، لیکن آخری حد جو ہے وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کے حوالے سے 5 حکم دیے ہیں، اور شریعت کا جو فرائض اور سنتوں کو طے کرنے کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا شریعت حکم دے دیتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس داڑھی کے حوالے سے 5 حکم جب دیے گئے تو اب فقہی نقطہ نظر سے داڑھی فرض ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی وتیرہ تھا، صحابہ کرام کا بھی وتیرہ تھا۔ تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، ان میں سے صرف 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اجتہاد کی بنا کے اوپر ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھی اور اس سے آگے کٹوا دی، اور وہ ان کی اجتہاد تھا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں تھی۔ لیکن 3 کے علاوہ جو 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے ان سب کی داڑھی موجود تھی۔ تو اب جو ہے وہ داڑھی کٹوانے والے نا ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اتنی رکھی تھی، لیکن وہ 1 لاکھ کو نہیں دیکھتے جنہوں نے ساری رکھی تھی، اور وہ رسول اللہ کو نہیں دیکھتے جنہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری رکھی اور ساری زندگی رکھی تھی۔ اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اسنا قبضہ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی طرف سے ہی جو داڑھی آئی تھی وہ ایک قبضہ تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری داڑھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بڑھ جائے، وہ اس لیے اس کو کٹوا دیتے تھے۔ تو یہ ان کا اجتہاد ہے، اب ان کا اجتہاد امت کے اوپر فرض تو نہیں ہے۔
امت کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور جب صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرائے گا تو نبی علیہ السلام کے عمل کو لیا جائے گا، صحابی کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ داڑھی کے حوالے سے 5 حکم ہیں نبی علیہ السلام کا، مسلسل عمل بھی یہی ہے داڑھی رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا کہ مشرکوں کی، کافروں کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ۔ تو یہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ داڑھی سنت ہے اور پھر سنت کو اتنا حقیر سمجھتے ہوئے کٹوا دو، یہ عمل درست نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اگر حقیقی محب رسول ہے، عاشق رسول ہے، تو وہ سنت سمجھتے ہوئے بھی داڑھی کو رکھے اور فرض سمجھتے ہوئے بھی داڑھی کو رکھے۔ اور اس کے بعد یہ جو ناخن کٹوانے اور مونچھوں کو کٹوانے اور زیر ناف بال کٹوانے کی ڈیڈ لائن جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 40 دن ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انسان کو کاٹ لینی چاہیے۔ مسنون فطری اعمال کے اندر ختنہ بھی ہے، وہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، اور اگر کوئی بچپن میں نہیں کروا سکا، بڑا ہو گیا ہے، یعنی اس کا بچپن کفر کی حالت میں گزرا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، تو بڑا ہو کر بھی اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنا ختنہ کروائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جتنی مرضی ہو جائے، کسی کو کوئی اس کے حوالے سے رخصت نہیں ہے، ہر ایک بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ختنہ کروائے۔ مسواک کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک جو ہے اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ ضروری قرار دیتا تھا وہ مسواک کریں۔ مسواک ایک مسنون فطری عمل بھی ہے اور اس کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور مسواک کے ذریعے نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو یہ مسنون فطری اعمال تھے۔ اور آخری بات جو آج کے حوالے سے، وہ وضو چونکہ ایک عبادت ہے، عبادت کا ثواب ملتا ہے، وضو کا بھی ثواب ملتا ہے، تو عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی، نیت انسان کو کرنی چاہیے وضو سے پہلے، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اس کی وہ عبادت منعقد بھی نہیں ہوگی۔ اور نیت کیا ہے؟ بس دل میں ارادہ کرنا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، منہ سے زبان سے کچھ الفاظ کہنا، یہ کسی بھی عبادت کی نیت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ تو وضو کی شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ وضو کے 6 فرائض ہیں، یعنی جو ضروری چیز ہے وہ قرآن میں ذکر ہوئے ہیں کہ اپنے منہوں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 فرائض قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور 2 فرائض وہ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کیا جائے اور مسلسل کیا جائے، یعنی آدھا وضو اب کر دینا، آدھا وضو 10 منٹ بعد کرنا، یہ کوئی ایسا مناسب عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے جب بھی کیا ترتیب سے کیا اور مسلسل کیا۔ تو یہ 6 فرائض ہیں، ان کو اگر بندہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو پورا نہیں ہوتا۔ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ 2 مرتبہ بھی دھونے کا ہے اور 1 مرتبہ بھی دھونے کا ہے۔ پانی اگر تھوڑا ہے تو آپ 1 مرتبہ بھی اپنے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کا عمل رہا ہے، اور 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اعضاء 1 مرتبہ، بعض 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ، ساری طرح ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہمیں عمل ملتا ہے۔ اور اسی طرح وضو کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ مکمل دعا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ تو وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ وہ پیشاب یا پیخانے کی وجہ سے، ہوا خارج ہو جانے کی وجہ سے، اسی طرح بندہ اگر سو جانے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کیوں بات ہے، بکری کا کھائیں، مرغی کا کھائیں، وہ اس سے نہیں ٹوٹتا، تو اس سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھئی شریعت نے حکم دے دیا ہے تو ہم شریعت کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ اگرچہ اس کی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے کہ اونٹ کی کوہان میں چونکہ شیطان ہوتا ہے تو اونٹ اس وجہ سے اس کے وضو کے گوشت کے بعد وضو کا حکم ہے، لیکن یہ ایک ہماری طرف سے توجیہ ہے۔ باقی یہ ہے ایک مسلمان کا جو وتیرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب شریعت کا حکم آ جائے تو چون چرا کرنے کے بغیر ہی اس کو مان لیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نکسیر پھوٹ جائے یا الٹی آ جائے اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کی نکسیر پھوٹی ہو یا الٹی آئی ہو تو نبی علیہ السلام نے ان کو وضو کا حکم دیا ہو۔ اور اسی طرح اگر انسان کے جسم سے خون نکل آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنگ میں ہوتے، تیر تلوار لگے ہوتے، زخموں سے خون بہہ رہا ہوتا اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اگر وضو ٹوٹا ہے تو پھر وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ میں حق اور سچ سمجھنے کی، بیان کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔